आज आए हम खुदा के कलाम का मुताला उन्वान अदन की तारीख और रुल कुद्स के ज़माने में निजात दहिंदा के साथ करते हैं। बागे अदन में आदम और हवा की कहानी से न सिर्फ खुदा पर ईमान रखने वाले बल्कि क्या बेईमान भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। जो बागे अदन में हुआ उसे समझे बगैर हम ये नहीं कह सकते कि हम किताब मुक़द्दस को समझते हैं। इसकी वजह यह है कि बागे अदन में खुदा ने वो कीमती खजाने छुपा रखे हैं जो हमें एक अहम सच्चाई समझने में मदद करते हैं। आज हम कुछ वक्त मिलकर इस सच्चाई का मुताला करने में गुजारते हैं। ऐसा कोई नहीं जो मरना चाहता हो। अपने रुतबे या ओहदे से गाफिल जवान और बूढ़े सब एक जैसे हैं। हर कोई हर तरह से मौत से जान छुड़ाता है। फिर भी तमाम बनी आदम के साथ क्या होगा? कोई मौत से फरार हासिल नहीं कर सकता। बनी आदम की मौत का आगाज कहां से हुआ था? इसका आगाज बागे अदन से हुआ था। अगर बनी आदम की मौत का आगाज बागे अदन से हुआ था तो हम इसका हल भी कहां से तलाश कर सकते हैं? जैसा कि हर मामले में होता है कि जहां कोई मसला होता है उसका हल भी वहां ही होता है। जब कोई हादसा होता है तो तफ्तीशकार मामले के हल के लिए हादसे के मुकाम पर जाते हैं। इसी तरह जैसे मौत का आगाज बागे अदन से हुआ था तो जिंदगी का भेद भी हम वहां ही से तलाश कर सकते हैं। आज हम कुछ वक्त बागी अदन से हल तलाश करने में गुजारते हैं। हम बागी अदन में से भेद को समझते हैं और खुदा के बारे में गवाहियां मालूम करते हैं जो रूल कुद्स के जमाने में हमारे निजात दहिंदा के तौर पर आएंगे। मत्ती 13 बाब 34 आयत से देखते हैं। ये सब बातें यसु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। कई अकसाम की तमसीलों से यसु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा और बनाए आलम से पोशीदा बातों को जाहिर करूंगा। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में से किस किताब में दुनिया की तख्लीक के बारे में शहादत मिलती है? ये पैदाइश की किताब है। पैदाइश की किताब ऐसे कई भेदों पर मुश्तमिल है जिन्हें खुदा बनी आदम पर जाहिर करना चाहते हैं। पैदाइश की बहुत सी तमसीलों में से आज हम बागे अदन में से हमेशा की जिंदगी के भेद को मालूम करते हैं। पैदाइश की तारीख में से हम नेकोबद की पहचान के दरख्त को तलाश कर सकते हैं जिसे आदम और हवा ने खाया था, और इसके साथ साथ हयात के दरख्त को भी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आदम और हवा का ममनुआ फल खाना उनके लिए मौत का सबब बना था। ताहम अब तक किसी ने अदन में जिंदगी के भेद को नहीं ढूंढा था। पैदाइश 2 और 3 बाब से आए हम अदन की तारीख देखते हैं और जिंदगी का भेद मालूम करते हैं। पैदाइश 2 बाब 16 आयत से देखते हैं। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। ममनुआ फल की खसूसियत ये थी कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। खुदा ने कहा ममनुआ फल ना खाना वरना तुम जरूर मर जाओगे। ताहम आदम और हवा ने क्या किया था? शैतान से धोखा खाने के बाद क्या उन्होंने इसे नहीं खाया और मरे? इन सब बातों के जरिए खुदा हमें वो सबसे अहम बात सिखाना चाहते हैं जो उनकी मर्जी में पोशीदा थी। ममनुआ फल खाकर मरने वाले बनी आदम के लिए खुदा ने पैदाइश की किताब में बागे अदन में जिंदगी की राह पोशीदा कर दी थी। पैदाइश 3 बाब 22 आयत।
اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے، اور کیا ہو ہمیشہ جیتا رہے۔ اگرچہ ممنوع پھل کھانے سے موت ان کا مقدر ٹھہری، مگر کیا ہوگا اگر ایک گناہ گار حیات کے درخت سے کھاتا ہے؟ وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ تاہم خدا نے راہ کو بند کر دیا تھا تاکہ گناہ گار حیات کے درخت سے نہ کھائیں۔ 23 آیت سے جاری رکھتے ہیں، اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ خدا نے شعلہ زن تلوار کے ساتھ کروبیوں کو کھڑا کر کے حیات کے درخت کی راہ کو بند کر دیا تاکہ گناہ گار اس میں سے نہ کھا سکیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے حکم دیا کہ گناہ گار حیات کے درخت کی راہ تک نہ پہنچ سکیں۔ باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کے درخت کے ساتھ حیات کا درخت لگا کر خدا بنی آدم کو کچھ بہت اہم سکھانا چاہتے تھے۔ اس وقت اگر وہ صرف حیات کے درخت سے کھا لیتے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔ متی 13 باب میں یہ کہا گیا ہے کہ بنائے عالم سے ہی تمثیلیں پوشیدہ ہیں۔ خدا کی مرضی کیا ہے کہ انہوں نے پیدائش میں حیات کے درخت کی تمثیل رکھی تھی؟ وہ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ حیات کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ صرف اس معاملے کو صاف صاف سمجھ کر ہی ہم اس سوال کا درست جواب حاصل کر سکتے ہیں کہ روح القدس کے زمانے میں جب نجات دہندہ آتے ہیں تو وہ کون سی سچائی لائیں گے؟ پیدائش 4 باب کی طرف جاتے ہوئے ہم پڑھنا جاری رکھتے ہیں، جہاں ہم آدم کے بیٹوں کے بارے میں اندراج معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ قائن اور حابل۔ خدا نے قائن اور حابل کو اس سچائی سے آگاہ کیا جو انہیں حیات کے درخت کو لے جاتی۔ اگرچہ خدا نے انہیں سچائی دکھائی تھی، پر قائن نے سچائی کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر پیش کی، جبکہ حابل نے سچائی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے نظر پیش کی تھی۔ نتیجتاً خدا نے حابل کی نظر کو تو قبول کیا اور قائن کی نظر کو رد کر دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کے 2 درختوں کا معاملہ پیدائش 4 باب سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ پیدائش 4 باب 1 آیت۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ بہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ 2 اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، حابل کی قربانی اور قائن کی قربانی۔ گناہ گاروں کو حیات کے درخت کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے بعد خدا نے بنی آدم کو سکھایا کہ کیسے خدا کو قربانی گزرانے۔ یہ اب عبادت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وجوہات میں سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ حیات کے درخت کو جسے ہم نے کھو دیا تھا، بحال کیے بغیر ہم ہرگز روحانی عدن میں واپس نہیں جا سکتے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم روحانی عدن میں یعنی ہمارے ابدی آسمانی گھر واپس جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں پہلے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ خدا نے قائن اور حابل کو گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اس لیے ایک فرمانبردار دل کے ساتھ حابل نے خدا کو جانور کی قربانی کا خون نظر کیا۔ چونکہ قائن کھیت میں کام کرتا تھا، اس لیے اس نے خدا کو اپنی فصل کا پھل نظر کیا۔ اس کے برعکس خدا نے صرف حابل کی قربانی قبول کی مگر قائن کی نظر رد کر دی۔ ایسا کرنے میں خدا کی کیا مرضی ہے؟ آئیں عبرانیوں 9 باب سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب 22 آیت۔
اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہی عدن میں حیات کا درخت حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے خدا نے ہمیں اپنے کلام سے سکھایا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ فرما برداری کے ساتھ آدم کے بیٹے حابل نے برا قربان کیا، اس غرض سے کہ خون کی قربانی نظر کرے جو خدا کو پسند ہے۔ قربانیاں گزراننے کا یہ طریقہ پہلے محض زبانی منتقل ہوتا تھا، اور موسیٰ کے زمانے میں یہ قانوناً مرتب کیا گیا۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے ایک ایک کر کے اپنے ضابطے اور فرامین بخشے تھے، پھر بعد میں خدا نے انہیں ایک ساتھ بطور قانون مرتب کیا۔ موسیٰ کی اس شریعت سے ہم کچھ بہت خاص معلوم کر سکتے ہیں۔ خروج 25 باب میں خدا نے پاک مقام اور پاک ترین مقام بنانے کو کہا تاکہ خون کی قربانیوں کے ضابطے وہاں انجام دیے جا سکیں۔ روزانہ کی قربانیوں پر، جو کہ آج روزانہ دویا اوقات ہیں، اور ہر سبت پر پاک مقام اور پاک ترین مقام میں خدا کے حضور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں۔ خروج 25 باب 16 آیت سے پڑھتے ہیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا تول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت اور حیات کا درخت تھا۔ آدم اور ہوا کے گناہ کرنے کے بعد حیات کے درخت کی راہ کی حفاظت کروبی کرنے لگے تھے۔ جب پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بارے میں ہدایات دی جا رہی تھیں تو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ کفارے کے سرپوش کے سروں پر کروبی بنائے جو عہد کے صندوق کے اوپر ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں حیات کے درخت کی حفاظت کرنے والے کروبیوں کو خدا نے پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق کے اوپر رکھا۔ کروبیوں کا کام حیات کے درخت کی حفاظت کرنا تھا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں دکھایا گیا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو کس جگہ پر کروبی بنانے کو کہا تھا؟ خدا نے اسے انہیں پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق کے اوپر رکھنے کو کہا۔ چونکہ دونوں کروبی صندوق کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ عہد کا صندوق کسے ظاہر کرتا ہے؟ یہ حیات کا درخت ہے۔ ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ عہد کا صندوق جس کی حفاظت کروبی کرتے تھے باغ عدن میں کیا ہے؟ یہ حیات کا درخت ہے۔ تو پھر عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ آئے ہم عبرانیوں 9 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین مقام کہتے ہیں۔ اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سے سونے کا منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ اس میں من، ہارون کا پھولا پھلا عصا اور پتھر کی عہد کی تختیاں جو 10 احکام ہیں تھے، وہ عہد کے صندوق کے اندر تھے۔ تو پھر 2 کروبی صندوق کی جس میں یہ سب چیزیں تھیں کیوں حفاظت کرتے تھے؟ کیا خدا کے کلام سے قائم کردہ 10 احکام خدا کے احکام نہیں ہیں؟ یوحنا 1 باب 1 آیت۔ ابتدا میں
کیا تھا؟ کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ 10 احکام کی پتھر کی لوحیں خدا کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ خدا کا کلام ہے۔ کیا صندوق میں من بھی نہیں تھا؟ میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری۔ یوحنا 6 میں ایسا کہہ کر یسوع نے خود کو کس سے ظاہر کیا تھا؟ انہوں نے خود کو من کے طور پر ظاہر کیا تھا، اور پھولا پھلا ہارون کا عصا۔ ہارون اسرائیل کا پہلا سردار کاہن تھا۔ وہ سب جو عہد کے صندوق کے اندر تھا، اصل میں یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ اس کے ذریعے خدا نے ہمیں بتایا کہ یسوع سردار کاہن کے طور پر آئیں گے، اور یہ کہ وہ خدا ہیں جو خدا کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ وہ من ہے جو آسمان سے اتری زندگی کی روٹی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ سب شہادتیں ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ سب عہد کے صندوق کے اندر ملتی ہیں۔ عہد کے صندوق کے اندر حیات کا درخت جو کروبیوں کے سایہ میں تھا، یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیں یوحنا 6 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوحنا 6:50 آیت۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب تک زندہ رہے گا۔ بنی آدم کو مرنا تھا کیونکہ انہوں نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھایا تھا۔ وہ واحد طریقہ جس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے باغ عدن سے حیات کے درخت سے کھانا تھا۔ مگر یسوع نے کہا اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا۔ 51 آیت۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر تم میرا گوشت کھاؤ تو تم اب تک زندہ رہو گے۔ بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ 52 آیت۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو یسوع کا گوشت نہیں کھاتے اور ان کا خون نہیں پیتے انہیں ضرور عدن میں ممنوعہ پھل کھانے کے نتیجے کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ ہرگز اب تک زندہ نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اپنی زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ 54 آیت۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کتاب مقدس سے کیا ہم جواب معلوم نہیں کر سکتے کہ باغ عدن میں حیات کے درخت کی تمثیل کی حقیقت کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح خود تھے۔ یوحنا 6 میں کس کا گوشت اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کھانا چاہیے؟ یہ یسوع کا گوشت اور خون ہے۔ 55 آیت۔ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جیسا کہ یسوع نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا ہے اب تک زندہ رہ سکتا ہے، تو ہم عدن سے حیات کے درخت کی تمثیل کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حیات کے درخت کی حقیقت یسوع مسیح ہیں۔ تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کا گوشت کیسے کھائیں۔ ہم کیسے یسوع کا گوشت کھا اور ان کا خون پی سکتے ہیں؟ خدا نے سچائی قائم کی تاکہ ہم یسوع کا گوشت کھا اور ان کا خون پی سکیں۔ وہ کون سی سچائی ہے؟ یہ فسح ہے۔ متی 26 سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ متی 26:17 آیت۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔
اور جیسا یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ 26 آیت سے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیسے فسح منائی تھی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ فسح کی روٹی دیتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ میرا بدن ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنا گوشت دیا تھا۔ پھر پیالہ لے کر، کیا یہ فسح کی مے نہیں تھی جو پیالے میں تھی؟ انہوں نے مے سے بھرا پیالہ لیا، شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب ہم فسح کی روٹی کھاتے اور فسح کی مے پیتے ہیں تو ہم باغ عدن سے حیات کے درخت سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی کھانا کتنا ہی اچھا اور عمدہ کیوں نہ ہو، کوئی چیز بنی آدم کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتی۔ تاہم یسوع نے ہمیں سکھایا کہ جو ان کا گوشت اور خون لیتا ہے ممنوع پھل کھانے کے گناہ سے آزاد ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ گناہوں کی معافی کے بغیر کیا کوئی حیات کے درخت سے کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے خدا نے فسح میں ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ گناہوں کی معافی کی برکت رکھی ہے۔ یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل کلیسیائیں زندگی کی سچائی کو نہیں مانتی۔ اب باغ عدن کے بھید سے آئیں ہم نجات دہندہ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں جو روح القدس کے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ یوحنا 10 باب 10 آیت کے کلام کی طرف جاتے ہیں۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ 2000 سال پہلے یسوع زمین پر آئے تھے تاکہ ان کی بھیڑوں کو زندگی مل سکے۔ ممنوع پھل کھانے والے بنی آدم کو جن کا مقدر موت تھا، زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ حیات کا درخت لانا تھا۔ اگر وہ حیات کا درخت نہیں لاتے تو بنی آدم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا واحد طریقہ صرف حیات کے درخت سے کھانا ہے۔ وہ کون سی سچائی ہے جو ہمیں حیات کے درخت سے کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ 2000 سال پہلے یسوع نے نئے عہد کی فسح کی سچائی بخشی تھی۔ تاہم یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد خدا کے مقررہ اوقات اور شریعت بدل گئی اور صیون جو عیدیں مناتا تھا ویران ہو گیا۔ یوں تاریک دور کا آغاز ہوا تھا۔ عبرانیوں 9 باب 27 آیت دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے خدا کو دوسری بار زمین پر آنا پڑا۔ 27 آیت، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر 2000 سال پہلے جب مسیح آئے تھے تو وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے قربان ہوئے تھے۔ لیکن ان کی دوسری آمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح کی دوسری آمد کو باغ عدن سے کیا لانا چاہیے؟ انہیں ضرور حیات کا درخت لانا چاہیے۔ خدا کے سوا دوسرا کوئی حیات کا درخت نہیں لا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف خدا کے پاس حیات کے درخت کی راہ کو کھولنے کا اختیار ہے۔ اگر خدا نے راہ کو بند کیا تھا تو صرف کون اسے کھول سکتا ہے؟ صرف خدا راہ کھول سکتے ہیں۔ بنی آدم کی نجات کے لیے جب مسیح دوسری بار ظاہر ہوں تو انہیں کون سی سچائی لانی چاہیے؟ اگر کوئی نئے عہد کی فسح کی سچائی کا اعلان کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو ہماری رہنمائی کرے تو وہ کون ہے؟ وہ یقیناً مسیح کی آمد ثانی ہے جو ہمیں نجات دینے آئے ہیں۔
وہ یقیناً ہمارے خدا ہیں جو روح القدس کے زمانے میں ہمیں بچانے آئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو مکاشفات 3 باب 12 آیت میں نئے نام کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر صرف عبرانیوں کی کتاب میں ہی نہیں ملتا، بلکہ یسایہ نبی نے بھی اس معاملے کے بارے میں تقریباً 2700 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ یسایہ 25 باب 6 آیت۔ اور رب الفاج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور مے سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد 325 بعد از مسیح میں نکایا کونسل کے ذریعے فسح منسوخ کر دی گئی تھی۔ 1600 سالوں کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آخر کار فسح اس زمانے میں بحال ہوئی ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس اسے تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے پکارتی ہے۔ 7 آیت سے پڑھتے ہیں، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیں گے؟ فسح واحد سچائی ہے جو مے کے ذریعے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ 8 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، وہ کون ہے جو مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرتا ہے؟ لو، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ اپنی نجات کے لیے ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں نیکوبت کی پہچان کے درخت سے کھانے کے گناہ سے خلاصی دلاتا ہے، جو زندگی بخشنے والی فسح کی پرانی مے کی سچائی سے ہماری رہنمائی حیات کے درخت کی طرف کرتا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ یہ لکھا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے، وہی ہم کو بچائے گا۔ کتاب مقدس کی تمام نبوتوں کے مطابق کون ہمارے لیے نئے عہد کی فسح لایا؟ کس نے ہمیں ممنوعہ پھل کھانے کے گناہ سے آزاد کیا اور ہمیشہ کی زندگی بخشتے ہوئے آسمان کی راہ کھولی؟ کتاب مقدس کی شہادتوں اور تمام انبیاء کے مطابق روح القدس کے زمانے میں مسیح آنسنگ ہونگ کون ہیں؟ وہ ہمارے خدا اور نجات دہندہ ہیں۔ وہ ہمارے خدا ہیں جو دوسری بار زمین پر آئے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں، اگر روٹی اور میں لانے والا خدا تھا تو پھر اگر میں فسح لایا ہوں تو کیا میں خدا نہیں ہو سکتا؟ باپ آنسنگ ہونگ کے نبوت پوری کرنے سے پہلے کیا کوئی تھا جو فسح لایا؟ اگرچہ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں صاف صاف درج ہے کہ یسوع نے خود فسح منائی اور اسی طرح پطرس، پولس اور یوحنا نے کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل لوگ اسے نہیں مناتے؟ وہ اسے کیوں منا نہیں سکتے؟ کئی نامور ماہر علم الہیات اور پادری ہیں، لیکن کیوں وہ فسح کی سچائی کو بحال کرنے کے قابل نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ صرف کون اس کام کو پورا کر سکتا ہے؟ چونکہ یہ خدا ہی تھے جنہوں نے حیات کے درخت کی راہ بند کر دی تھی، تو پھر جو اس راہ کو کھول سکتے ہیں وہ خدا ہی ہیں۔ اپنی پہلی آمد پر یسوع نے ہمیں نئے عہد کی فسح کی سچائی بخشی۔ اگر خدا دوسری بار اس زمین پر نہ آئے ہوتے تو سچائی اور قوانین جو روندے جا چکے تھے کسی اور کے وسیلے بحال نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خدا جسم میں آئے اور ہمارے درمیان رہے تاکہ وہ ہماری خاطر راہ کھولیں اور فسح کی سچائی کا اعلان کریں۔ آپ سب، جیسا کہ یسایہ 25 باب اور عبرانیوں 9 باب میں بیان کیا گیا ہے، تو آئیں ہم یاد رکھیں کہ مسیح کو دوسری بار نجات کے لیے ان پر جو ان کی راہ تکتے ہیں ظاہر ہونا تھا۔ آسمانی باپ آنسنگ ہونگ باغ عدن میں بطور حیات کے درخت کی حقیقت کے زمین پر آئے ہیں۔
اور نبوت کے مطابق ہماری آسمانی ماں بطور برا کی دلہن کی زمین پر آئی ہیں، امید کرتے ہوئے کہ صیون میں ہمارے تمام خاندانی اراکین باپ اور ماں کے پاس اپنے سارے دل اور جان کے ساتھ آئیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔